अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम उसी अफसोसनाक वाक़े के ऊपर बात करेंगे जो सानह सियालकोट हमारे सामने है। तमाम तर चीज़ों के ऊपर हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद तमाम चीज़ों की निगरानी भी कर रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने ये स्टेटमेंट भी जारी की कि पाकिस्तान का जो इमेज है वो काफ़ी मुतासिर हुआ है आलमी सतह के ऊपर। और इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हमने देखा कि श्रीलंकन मैनेजर जो कि एक सियालकोट में एक निजी फैक्ट्री में मैनेजर की नौकरी सर अंजाम दे रहे थे, उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया, तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया गया और उस मुश्तिल हजूम की जानिब से खुद ही इल्ज़ाम भी लगाया गया, खुद ही फैसला भी जारी किया गया और फिर उस शख्स को बेदर्दी से मारा गया और फिर मार मार के कत्ल कर दिया गया और फिर उसकी जो लाश है उसको जला दिया गया। इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर मुकम्मल तौर पर चाहे वो मुल्की हो या बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो मीडिया है तमाम तर खबरों की ज़ीनत बना रहा है। ये तमाम तर मामला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तमाम तर सूरत हाल के ऊपर नोटिस लिया। पंजाब हुकूमत ने भी इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर एक्शन लिया है और हमने देखा कि मरकज़ी मुल्ज़मान की जानिब से भी उनकी जो गिरफ्तारियां हैं वो भी अमल में आ रही हैं। इस हवाले से पंजाब हुकूमत बार बार ये मौक़िफ़ को दोहरा रही है कि हम तमाम जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं ये इस वाक़े के अंदर जितने भी अफराद जो मुलव्विस थे उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा और रियासत अपनी रिट कायम करेगी। इस हवाले से हमने देखा कि पार्लिमानी कमेटी का कौमी सलामती का इजलास भी हुआ जिसमें मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की। इस हवाले से हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ और DGISI की भी एक अहम मुलाकात होती है और इस अज़्म को दोहरा दिया जाता है कि किसी भी ऐसे फ़र्द को जो है वो क़वानीन हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रियासत अपनी रिट कायम करेगी और एक मुस्तक़बिल के लिए लाहेअमल ऐसा तश्कील दिया जाएगा कि ऐसे जो वाक़यात हैं उनकी रोकथाम हो सके और आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान को जो इमेज है वो मुतासिर ना हो ऐसे अनासिर की वजह से। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हमने ये भी देखा कि कल वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खट्टक का भी एक अहम बयान जो है वो सामने आया है जिसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी की जा रही है कि उन्होंने कैसा एक बयान दे दिया है कि वो तमाम तर चीज़ों के ऊपर ये कह रहे हैं कि जोश में आ गए थे बच्चे। वाक़ई देखना होगा कि वो जब वो स्टेटमेंट ये दे रहे थे वो ख़ुद होश में थे या नहीं थे, क्योंकि ये स्टेटमेंट वज़ीर दिफ़ा एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुल्क के और एक एटमी मुल्क के वज़ीर दिफ़ा होने की हैसियत से अगर उनकी स्टेटमेंट को देखा जाए और तमाम तर सूरतों के ऊपर हमने देखा कि सियासी जो क़यादत है उनकी जानिब से इस बयान की भी मज़म्मत की गई है और कोई तोजी नहीं बनती कि आप जो हैं वो इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जोश का नाम उसको दे दें और फिर जोश की आड़ में कुछ भी किया जाए, चाहे वो मज़हब की आड़ लेकर किसी भी फ़र्द के ऊपर फतवे जारी कर दिए जाएँ, उसकी तकफ़ीर कर दी जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए। ऐसे अनासिर को जो है उनकी कोई भी तोजीहात पेश नहीं की जा सकती। इन तमाम तर अवामिल के ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे PDM की सूरत हाल के ऊपर भी। हमने देखा कि कल PDM का एक अहम इजलास भी हुआ है जिसके अंदर महंगाई मार्च का ऐलान कर दिया गया है मौलाना फजल रहमान की जानिब से और 23 मार्च की डेट दी गई है और इस हवाले से हुकूमत बड़ी पुरुम्मीद और इत्मीनान वाली सूरत हाल में हमें नज़र आती है और ये कहती भी नज़र आती है कि मार्च अभी काफ़ी दूर है, जब आएगा देख लेंगे। इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। NA 133 के हवाले से भी हम बात करेंगे प्रोग्राम के आखिर में, लेकिन सबसे पहले हम सानह सियालकोट की सूरत हाल के ऊपर ही हम बात करेंगे कि ऐसे जो अनासिर हैं, ऐसा जो नज़रिया है ये पिनप रहा है, इसका राह हल क्या मौजूद है। हमें टेलीफोनिक लाइन के ऊपर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं सबूक सैयद। सबूक, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसके साथ पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि हमने देखा कि ऐसे अनासिर जो हैं वो परवान चढ़ रहे हैं और आपने देखा होगा मुश्तिल हजूम के अंदर सबसे ज़्यादा जो जमीयत थी वो जवानों की हमें इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर नज़र आई है। क्या ये वजह है कि हमारे जो जवान हैं उनके अंदर अव्वल तो ये है कि नज़रिया कहाँ से पिनप रहा है और दूसरा ये चीज़ बड़ी अहम है कि जवान ये समझते हैं कि ऐसी हम मज़हब की आड़ के अंदर ऐसी कार्रवाई करेंगे तो हमें इदारे भी सज़ा देते हुए सोचेंगे और तमाम तर जो पस मंज़र के जो हक़ाइक़ हैं वो छुप जाएंगे। जी, लोगों के सामने ये हक़ाइक़ रखने चाहिए कि चीज़ों को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है और हक़ाइक़ को किस तरीके से नारों की गिरदाब में छुपा दिया जाता है। हमारे जवान जो हैं वो नज़रिए से मुतासर तो हैं, लेकिन जिस नज़रिए से उन्हें मुतासर किया जा रहा है ये इंतहाई खौफनाक है। हर शख्स का कोई ना कोई नज़रिया होता है, कोई ना कोई सोच होती है, कोई ना कोई फ़िक्र होती है। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में हमारे नौजवानों को एक ऐसा नज़रिया दे दिया गया है कि वो उससे जो चीज़ कशीद करते हैं वो नफ़रत है, वो मुखालफत है, वो इंतशार है, वो इफ्तिराक है और जो चीज़ें होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर उनसे हम ये देख रहे हैं कि महरूम होते जा रहे हैं।
ہمارے نوجوانوں تک درست طریقے سے نہ دین کی تفہیم پیش کی گئی ہے اور نہ ہی دنیا کی تفہیم پیش کی گئی ہے. ایک کنفیوز ذہن ہے جو ہمارے ملک کے اندر پروان چڑھ رہا ہے. انہیں نہ جمہوریت کی بنیادی قدروں کا پتہ ہے، نہ اسلام کی بنیادی اقدار سے کوئی شناسہ ہیں، اور اس کنفیوژن میں وہ پروان چڑھ رہے ہیں کہ کبھی ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس قسم کا نظام ہونا چاہیے. ہمارے وزیر اعظم صاحب خود جب بات کرتے ہیں تو کبھی چین کو نظام کے رول ماڈل کی بات کرتے ہیں، کبھی ایران کے نظام کے رول ماڈل کی بات کرتے ہیں، کبھی ترکی کی نظام کی بات کرتے ہیں، کبھی مغرب کے بارے میں کرتے ہیں. تو نوجوان ہمارے وزیر اعظم صاحب سے بہت زیادہ متاثر ہیں، اور پھر جو ہمارے مذہبی طبقات ہیں وہ بھی نوجوانوں کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. اب سیالکوٹ کے واقعے میں دیکھیں تو آپ کو سارے ینگ جنریشن آپ کو نظر آئے گی، نوجوان لوگ ہیں، اور وہ نوجوان لوگ اتنی بےحسی کا شکار ہیں کہ ایک شخص کی لاش جلائی جا رہی ہے بھیانک طریقے سے، اس پر وہ سیلفیاں بنا رہے ہیں، اس پر وہ ہنس رہے ہیں. ان کے چہروں پر کوئی غصہ نہیں ہے، ان کے چہروں پر کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے کہ جس سے یہ جانا جا سکے کہ ہاں یہ اس واقعے پر دکھی ہیں، غمزدہ ہیں. وہ ہنس رہے ہیں، ٹہکے لگا رہے ہیں، اور اس طرح کا ایک ماحول وہاں پر بنا ہوا ہے. تو نوجوانوں کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے پولیٹیشین یا ہمارے ریاست کے ادارے جو کام کرتے ہیں اور اس کام کو بہت سے نعروں میں چھپا دیتے ہیں. تو ہمارے نوجوان بھی اب ایک ایسی فکر کا شکار ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی چیزوں کو نعروں میں چھپا رہے ہیں، اور ان چیزوں کو وہ لے کے چل رہے ہیں جس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط کام کرو اور پھر یہ نعرہ لگا دو اور اس نعرے میں چھپا دو. اب جیسے سیالکوٹ کے واقعے میں آپ نے دیکھا کہ وہ ان سے صفائی کرانا چاہ رہے تھے اور ان سے کام ٹائم پہ لینا چاہ رہے تھے، پروڈکشن کا معیار بڑھانا چاہ رہے تھے اور انہیں کام پہ لگانا چاہ رہے تھے. تو ہمارے نوجوانوں نے کیا کیا کہ ان پر مذہب کی توہین کا الزام لگا کر اپنا انتقام لیا، اور بالکل اسی طرح جس طرح خوشاب میں بینک مینیجر کو قتل کیا گیا اور ذاتی دشمنی کی وجہ سے کیا. ذاتی دشمنی بھی کیا تھی؟ وہ یہی تھا کہ وہ ٹائم پر نہیں آتا تھا، اسے بتایا گیا کہ آپ وقت پہ آیا کرو اور ڈیوٹی کا ٹائم پورا کیا کرو، تو اس نے توہین رسالت کا الزام لگا دیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہماری گھٹی میں یہ چیز پڑ چکی ہے کہ ہم لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے مفاد کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے. اور یہ بات اس وجہ سے بڑی اہم ہے کہ میں خود کئی بار ان چیزوں کا شکار ہوا، اور صحیح. اگر کہیں اختلاف کیا گیا تو فوری طور پر مذہب دشمنی کا الزام لگا دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ آپ دوسرے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے، مجھے ایسے ایسے فرقوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ میری نہ پہلی والی نسلوں کو ان فرقوں کا پتہ ہے، نہ آنے والی نسلوں کو شاید پتہ چل سکے. اچھا سبو، یہاں پر یہ مجھے یہ بھی بتائیے گا، جب ملک کی ایک عدالتیں ایک قتل کو ناحق قرار دیتی ہیں، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نظریہ دیکھتے ہی دیکھتے پھیل جاتا ہے. اب چاہے ملکی سطح کے اوپر تمام سیاستدان ہوں یا سیاسی و سماجی لوگ ہوں، اس کی مذمت بھی کرے سنبھل کے، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ جو انتہا پسندی ہے اب یہ دہشت گردی کی جانب جا رہی ہے؟ دیکھیں رضا عباس صاحب، پاکستان میں یہ جو انتہا پسندی ہے یہ دہشت گردی میں کنورٹ ہونے سے پہلے ہمیں اس کی جو جائے پناہ ہے اس کی طرف جانا پڑے گا، صحیح. اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس کی جو جڑیں ہیں دہشت گردی کی، انتہا پسندی کی، وہ کہاں پر ہیں. تو مجھے کھل کر یہ کہنے دیجیے گا، ہماری ریاستی پالیسی جو ہے اور اس کی جڑوں میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کی جو جڑیں ہیں وہ پیوست ہیں. اور ہمارے جو مدرسے ہیں، ہمارے جو کالج، اسکول، یونیورسٹیاں ہیں، ان کے اندر ہم ایسا ہی ماحول دیکھتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے یہاں پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے زیر اہتمام ایک پروگرام تھا، اور وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو دینی مدرسے ہیں وہ مطلب کہ وہ دہشت گرد نہیں ہیں، بلکہ دہشت گردی کے جتنے بھی ہمارے سامنے مظاہر آئے ہیں وہ ہمارے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں سے آئے ہیں. اور اس کی وجہ انہوں نے بیان کی کہ 80 کی دہائی میں جو نصاب ترتیب دیا گیا تھا اور جن لوگوں کو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں بھرتی کیا گیا تھا، وہ جو ذہن اور فکر ہے وہ اس وقت دہشت گردی اور ان ساری چیزوں کا شکار ہے اور یہ کر رہی ہے. مجھے فواد چودھری صاحب کی اس بات سے اتفاق ہے اور مسئلے کی جو بنیاد ہے اس سے بھی اتفاق ہے، لیکن فواد چودھری صاحب تھوڑا سا اگر غور کریں تو انہیں بھی علم ہوگا کہ جو مدرسہ ہے اصل میں یہ وہ مواد پیش کرتا ہے. جو اسکول کالج میں پڑھنے والے لوگ ہیں وہ جب مذہب کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو ان کے پیچھے مولوی کا ذہن کھڑا ہوتا ہے، اور مذہبی قائدین یونیورسٹیوں میں
جو ٹیچرز ہیں وہ بھی انہیں کے فالوور ہوتے ہیں. تو اصل جو مقدمہ بنتا ہے, جو چیز پیدا ہوتی ہے, وہ یونیورسٹی کالجز سے نہیں, وہ مدرسوں سے ہوتی ہے. وہ نظریہ وہاں تیار ہوتا ہے, وہ نقطہ نظر وہاں تیار ہوتا ہے, وہ نیریٹو وہاں پر تیار ہوتا ہے, اس کے لیے بنیادیں وہاں سے فراہم کی جاتی ہیں, قرآن اور حدیث سے دلائل وہاں سے لائے جاتے ہیں. تو صحیح. نتیجے کے طور پر جو بنیاد ہے وہ وہاں پر پیدا ہوتی ہے. تو دہشت گردی جو پورا لنک کرتی ہے وہ اس طریقے سے جا کر آپس میں اکٹھی ہوتی ہے. اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وفاقی وزیر اطلاع فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹائم بم کی جو تمام جو نظریہ ہے وہ حیثیت رکھنے شکل اختیار کرتا ہوا جا رہا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ فواد چودھری کے بیان کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے, یہ سمجھ میں آتا ہے کہ معاملے کی تشخیص ہو چکی ہے. اگر ریاست بھی بیانات ہی دے گی, حکومت بھی بیانات ہی دے گی, تو پھر اقدامات کون کرے گا؟ سوال ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ ٹائم بم ہے, یعنی تشخیص ہو چکی ہے اور ریاست ابھی تک بیانات ہی دے رہی ہے. تو دیکھیں, یہ تو پرویز مشرف صاحب نے بھی بہت دفعہ یہ بات کر دی کہ یہ جو انتہا پسندی کی پالیسی ہے اس کے نتائج ہیں. جی. اور چیزیں ساری ہمارے سامنے آ چکی ہیں کہ پاکستان نے 80,000 لاشیں اٹھا چکی ہیں, ہماری یونیورسٹیاں محفوظ نہیں, تعلیمی ادارے محفوظ نہیں, مسجد منبر و محراب محفوظ نہیں, شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث, یہاں پاکستان میں بسنے والے احمدی, یہاں پر بسنے والے سکھ, یہاں ہندو, یہاں کون سا طبقہ ہے جو محفوظ ہے؟ جی ایچ او پر حملہ ہو چکا ہے, آپ یہ دیکھ لیں کہ پولیس کے ٹریننگ کیمپ مناوا پر حملہ ہو چکا ہے, ایجنسیوں کے جو ادارے ہیں وہاں پر حملے ہو چکے ہیں, مسجدوں پر کون سی جگہ جو اس ساری اس چیز سے بچی ہوئی ہے؟ تو بالکل. یہ ٹائم بم نہیں ہے, یہ بم پھٹ چکا ہے اور یہ بری طریقے سے پاکستان کے اندر معیشت کو تباہ کر چکا ہے, معاشرت کو تباہ کر چکا ہے. بڑے بڑے قابل پولیس افسران, فوج کے لوگ, علماء, سوسائٹی کے ہم لوگ, پروفیسرز, ڈاکٹرز, انجینئرز, آپ کو پتہ ہے سیریز ایک کلنگ کی پاکستان کے اندر چلی تھی کراچی میں کوئی 99 میں, مطلب ایک دن تو ایسا بھی آیا تھا کہ 70 ڈاکٹر ایک دن میں قتل کر دیے گئے تھے. تو یہ سارا کچھ پاکستان کے اندر ہوا اور یہ ٹائم بم جو ہے یہ بڑے دھماکے تو ہو چکے ہیں. اب گلی گلی آپ تیار رہیں کہ یہاں پر اس طرح کے واقعات ہوں گے, اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں. ہم سب لوگوں کو متنبع ہونا ہوگا, متوجہ ہونا ہوگا, خبردار رہنا پڑے گا, ورنہ ہم عراق اور شام جیسی صورتحال کا شکار ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہتر کیسے ہو سکتی ہیں؟ ان میں بہتری کی ایک ہی صورت ہے کہ ریاستی عناصر ان تنظیموں کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں, ان نظریوں کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں. اور اس سے اگلی صحیح. بات یہ ہے کہ مسجد اور مدرسہ لوگوں کی اخلاق اور کردار کی تعلیم اور تربیت کرے, وہ پالیٹکس میں آنا جو ہے وہ چھوڑ دے, کیونکہ جب وہ سیاست میں آتا ہے تو لازمی مدرسے اور مسجد کا جو ماحول ہے وہ ایک نعرے کی بنیاد بنتا ہے. وہ نعرہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مورچے میں بیٹھ کر دوسروں کی تکفیر کرے گا, ان کے بارے میں گمراہی کے فتوے دے گا, بدعتی اور مشرک اور جہنمی کے فتوے دے گا. تو نتیجے کے طور پر فرقوں کی بنیاد پر جب سیاسی پارٹیاں ہوں گی تو وہ پھر بہت ہی خوفناک ایک صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی. ریاست کو چاہیے کہ وہ عوام کو مذہب کے معاملے میں فیسیلیٹیٹ کرے, وہ جو مذہبی فرقے ہیں ان کو اون کرنا, ان کو اونرشپ لینا جو ہے وہ بند کر دے. اگر ریاست یہ کام کرے گی تو پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بڑے اچھے اثرات برآمد ہوں گے. آپ نے دیکھا 2014 میں جب APS کا واقعہ پیش آیا تو ریاست نے کچھ دنوں کے لیے سیریسنس شو کی تھی, اور جو ہی ریاست نے سنجیدگی دکھائی تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے بڑے بڑے نام جن کی وجہ سے لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا, دھمکایا جاتا تھا, وہ پلک جھپکتے ہی ختم ہو گئے تھے. تو ریاست سے مراد حکومت ہے, ریاست سے مراد پوری ہماری سوسائٹی ہے, سب لوگ ہیں. تو جب یہ سب لوگ مل جل کر اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور سب سے بہترین جگہ ہے کہ اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں اور مدرسوں میں جو ہمارا نصاب ہے اس نصاب کو تبدیل کیا جائے فی الفور. اور اس نصاب کو جب آپ تبدیل کریں گے تو نتیجے کے طور پر دیکھیں گے کہ ملک کے اندر ہم آہنگی اور رواداری کی فضا پیدا ہوگی. اچھا سبوق, آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ وزیر دفاع کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے تمام صورتحال کے اوپر کہ بچے جوش میں آ گئے تھے. یہاں پر تو پہلا سوال یہ بنتا ہے, وزیر دفاع ایسے سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے وہ خود ہوش میں تھے یا وہ بھی جوش میں تھے؟
اچھا رضا عباس صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر دفاع کہتے ہیں کہ جوش میں آگے تھے بچے. مجھے نہیں پتا کہ وزیر دفاع صاحب پتہ نہیں جوش میں تھے یا ہوش میں تھے، صحیح. لیکن انہوں نے یہ بات کر دی ہے اور بہت ہی عجیب اور غیر منطقی بات کی انہوں نے کہا یہ ہو جاتا ہے، قتل و قتال بھی ہو جاتا ہے، لوگ مر بھی جاتے ہیں، ایسے بھی ہو جاتا ہے، ویسا بھی ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وزیر دفاع کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ بیان دینا چاہیے. پاکستانیوں کے دل لہو لہان ہیں اور اس طرح کے بیانات ان کے زخموں پر نمک پاشی کے برابر ہیں. بالکل. تو جوش آپ نہیں سکھایا نا، بچوں میں خود تھوڑا ہی پیدا ہوتا ہے. یہ جوش باقی دنیا کی جو مسلم ممالک ہیں وہاں بچوں میں کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ آپ نے بچوں کو نصاب کے ذریعے، ان تقریروں کے ذریعے اور ایک ماحول کریٹ کیا جس کی وجہ سے بچوں میں یہ جوش پیدا ہو رہا ہے. آپ بچوں کو ہوش سکھائیں گے تو بچوں میں ہوش آئے گا، بچوں کو جوش سکھائیں گے تو بچوں میں جوش آئے گا. اور یہ کون سا جوش ہے کہ آپ قتل و قتال ہوں تو آپ کہتے ہیں جی یہ ہوتا رہتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. کیسے ایسی بات نہیں ہے؟ ملک کے اندر بچے مارے جا رہے ہیں، غیر ملکی مارے جا رہے ہیں یہاں پہ، اور پاکستان کا نام دنیا بھر میں بدنام ہو رہا ہے. پاکستان کی معیشت کا پیا جام ہو کے رہ گیا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں یہ چلتا رہتا ہے. اور میں بھی جب جوانی میں تھا بہت جوشیلا تھا، مجھے تو پرویز خٹک صاحب ابھی بھی جوشیلے نظر آتے ہیں. 2014 میں جب انہوں نے کنٹینر پہ رقص کیا تھا تو لگ رہا تھا کہ ان کے انگ انگ سے بجلی نکل رہی ہے اور ان کا پورا وجود جو ہے وہ جوش کا ایک پورا تربیلا ڈیم دکھائی دے رہا تھا. تو وزیر دفاع صاحب کو اس طرح کے بیانات دیتے ہوئے بہت غور کرنا چاہیے. بہت شکریہ سبوک سید آپ کے وقت کا. ناظرین مزید بھی موضوعات پروگرام میں شامل کریں گے، مگر یہاں وقت ایک بریک کا ہمارے ساتھ ہے. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کے حوالے سے. ہم نے کل یہ دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان نے مہنگائی مارچ کا اعلان کر دیا ہے، اور ایک بار پھر سے جس طرح کی امید ظاہر کی جا رہی تھی پی ڈی ایم سے متعلق کہ حکومت کو واقعاً کوئی ٹف ٹائم ملنے والا ہے، مگر ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. بلکہ ہم نے کل بھی یہ دیکھا کہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو ہے صفوں کے معاملے کے اوپر کافی ایک ابہام موجود رہا. ان تمام تر صورتحال کے اوپر بات کریں گے. ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار ہے رانا فرحان اسلم صاحب. رانا فرحان، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ وقت کا. مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کی طرف سے مہنگائی مارچ کا اعلان کر دیا گیا ہے 23 مارچ کو. کیا لگتا ہے یہ فقط ایک خانہ پوری کے لیے بیان دیا گیا ہے کہ واقعاً حکومت اس سے پریشان ہو سکتی ہے اس اقدام سے؟ بہت شکریہ رضا. بالکل جس طرح توقع کی جا رہی تھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے کہ حکومت کے خلاف فوری تحریک کا اعلان کیا جائے گا، اس کے برعکس پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے 23 مارچ کو حکومت کے خلاف مہنگائی مارچ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف لانے کا اعلان کیا. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو گزشتہ 2-3 اجلاس ہوئے ان میں بھی یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ اجلاس جو تھے ان کے اندر جو فیصلے جس سطح پر فیصلے ہونے سے اس طرح کے فیصلے نہیں کیے گئے. گزشتہ ایک جو اجلاس تھا وہ تو بالکل بے نتیجہ ہی ختم ہو گیا تھا، اور اس اجلاس میں بھی جو ہے وہ اس طرح سے فیصلہ جو ہمیں توقع کی جا رہی تھی کہ اپوزیشن کی جانب سے یا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے ایک مؤثر اور فوری تحریک کا اعلان کیا جائے گا، اس طرح سے نہیں دیکھنے میں آئی. تو رضا میرے خیال میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بھی جو ہے وہ کسی انہونی کی منتظر ہے، جو کہ میرے خیال میں شاید نہیں ہونے والی، کیونکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے قیام کے جو اغراض و مقاصد تھے پی ڈی ایم اب ان اغراض و مقاصد سے بھی ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اختلاف رائے پایا جا رہا ہے ان اجلاسوں میں. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ گزشتہ اجلاس کے حوالے سے بھی ان سے یہ بات منسوخ کی گئی کہ انہوں نے اجلاس میں یہ دھمکی دی ہے کہ وہ اس پی ڈی ایم کی سربراہی سے الگ ہو جائیں گے. گزشتہ جو اجلاس ہوا ہے آج رات جو کل شام جو اجلاس ہوا اس میں بھی مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے یہ میڈیا پر رپورٹ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان نے تلخی اور غصے کا اظہار کیا تھا. ہم پریس کانفرنس میں مولانا صاحب نے اس کی تردید بھی کی اور میڈیا سے شکوہ بھی کیا. لیکن بہرحال کچھ معاملات رضا ایسے ہیں جہاں پر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی کا جو حصہ ہے سیاسی جماعتیں، ان کے مابین اتفاق رائے نہیں ہو رہا. جب تک اتفاق رائے نہیں ہوگا اسی طرح سے پی ڈی ایم کے اجلاس جو ہے وہ بے نتیجہ ختم ہو جائیں گے. اور یہ ایک لمبی تاریخ دے دی گئی ہے لانگ مارچ کے حوالے سے. 23 مارچ یوم پاکستان اگلے سال 2022 میں
جو ہے وہ لانگ مارچ کیا جائے گا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے. تو 3 ماہ سے زائد کا عرصہ ہے. 3 ماہ کے اندر پاکستان کی سیاست میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، پاکستان کی سیاست کن تغیرات کا جو ہے وہ تغیرات جو ہیں وہ اس وقوع پذیر ہوں گے، یہ باتیں کرنا قبل از وقت ہے. تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے جو فوری جو تحریک اور فوری حکومت مخالف جو حکمت عملی ہے وہ اس کی توقع کی جا رہی تھی، وہ نہیں ہو سکی. اچھا مجھے یہاں پر یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کسی انہونی کا انتظار کر رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ 20 تاریخ بھی گزر گئی، جن شخصیت کے اوپر بات کی جاتی تھی وہ بھی، ان کا بھی تبادلہ کسی اور عہدے کے اوپر کر دیا گیا. تو ان تمام تر چیزوں کے اوپر اپوزیشن کے پاس، پی ڈی ایم کے پاس ایک سینٹ کا ایک جو مارکہ ہے وہ موجود ہے. تو آپ دیکھ لیں وہاں پر کیوں پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنی تحریک عدم اعتماد نہیں لے کے جاتی چیئرمین سینٹ کے خلاف. پتہ چل جائے گا کہ کس بیانیے کے اوپر ادارے کھڑے. دیکھیں جی، گزشتہ جو 10 سے 15 روز ہیں اس میں جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اجلاس اور اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاسوں میں جو مشاورت ہوئی، اور پھر ہر پارٹی نے اپنی پارٹی سطح پر بھی جو ہے وہ اس حوالے سے مشاورت کی، تو اس پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کی جو قیادت ہے. اب تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف لائے جانے کے حوالے سے بھی بات کی گئی، چیئرمین سینٹ کے حوالے سے بھی بات کی گئی، اور پھر پنجاب کے اندر بھی اس حوالے سے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف بھی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لائی جائے. لیکن اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا. پھر استعفوں کے حوالے سے بات کی گئی، تو استعفوں پر بھی جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی جو ہے وہ ان کے تحفظات ہیں. بالخصوص رضا میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کی پارلیمانی سیاست سے آؤٹ ہے. تو ان کا جو مزاج ہے، جو سیاسی مزاج موجودہ جو حالیہ سیاسی مزاج ہے وہ، اور جو پارلیمانی جماعتیں ہیں، جو پارلیمانی اراکین ہیں جو اس وقت اسمبلی کا حصہ ہیں، ان کے مزاج میں جو ہے وہ مماثلت نہیں ہے. سیاسی طور پر ان کے مابین جو ہے وہ اتفاق رائے نہیں ہو رہا، متفقہ طور پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا رہا. مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف فوری طور پر کوئی اس طرح کی حکمت عملی وضع کی جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے کہ حکومت کو گھر بھیجا جا سکے. جبکہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف جو ہے وہ جو پارلیمان کے حوالے سے جو ہے وہ اپوزیشن کے کردار کی بات کرتے ہیں. تو اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ اجلاس کے بعد جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا، اور انہوں نے اپنے کچھ تحفظات کا اپنے تحفظات سے انہیں آگاہ بھی کیا، جس پر میاں نواز شریف نے ان کو مسلم لیگ نون کی جانب سے مکمل یقین دہانی کی، مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی. اور پھر انہوں نے شہباز شریف اور مریم نواز کے کردار کے حوالے سے بھی مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ بریف کیا. تو اسی طرح کل کا جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اچھا یہاں پر پھر یہ سوال بنتا ہے کہ جس پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم نے پیپلز پارٹی کو شوکاز نوٹس جاری کیا تھا، اور وہ اسی بات کے اوپر تھا کہ استعفوں کے معاملے کے اوپر پیپلز پارٹی پیچھے جاتے ہوئے نظر آئی. لیکن ہم نے دیکھا کہ میڈیا کے اندر یہ خبریں رپورٹ ہوئی ہیں کہ کل پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر مسلم لیگ نون استعفوں کے معاملے کے اوپر پیچھے جاتے ہوئے نظر آئی ہے. کیا مولانا فضل الرحمان کو انہی چیزوں کے اوپر تحفظات تھے؟ اگر یہ تھے تو جس طرح پیپلز پارٹی کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا اس طرح مسلم لیگ نون کو جاری کیا جائے گا؟ دیکھیں جی، مولانا فضل الرحمان کے یہ تحفظات رہے ہیں. مسلم لیگ نون جو ہے کیونکہ وہ پارلیمنٹ کے اندر حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت ہے، میاں شہباز شریف جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، تو ان کی جانب سے استعفوں کے معاملے پر اکثر مزاحمت کی گئی ہے اور اس کو آخری آپشن کے طور پر استعمال کیے جانے کی بات کی جاتی رہی ہے. تو اسی حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ میاں نواز شریف سے رابطہ کیا تھا، اور مسلم لیگ نون، اپوزیشن لیڈر مریم نواز اور دیگر جو معاملات ہیں ان پر جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کی گئی. تو اس پر میاں نواز شریف نے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی تائید کی، اور کر کے اجلاس کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو کل کا سربراہی اجلاس تھا اس میں بھی مولانا فضل الرحمان کی باتوں کی جو ہے وہ تائید کرتے رہے میاں نواز شریف. دیگر جو قائدین تھے وہ خاموشی سے سنتے رہے، اور میاں نواز شریف جو ہے مولانا فضل الرحمان کی باتوں کی جو ہے وہ تائید کرتے رہے.
تو اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کیونکہ اس پی ڈی ایم اتحاد کے جو ہے وہ سربراہ بھی ہیں، تو ان کی جانب سے جو بات کی جاتی ہے ان کا یہ موقف ہے کہ اس کو کلیدی اہمیت دی جائے اور اس پر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو جو ہے وہ اتفاق رائے بھی کیا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے. تو بہرحال پاکستان مسلم لیگ نون اور بالخصوص میاں نواز شریف جو ہے ان کی سیاست کا ایک اپنا انداز ہے. میاں نواز شریف جو ہے وہ ان کا ایک الگ سیاسی انداز ہے. تو میاں شہباز شریف اور ان کی سوچ کے جو اراکین ہیں مسلم لیگ نون میں، ان کی جانب ان کا یہ خیال ہے کہ فی الحال استعفے جو ہے وہ انتہائی اقدام ہوگا. اس کے لیے کچھ وقت جو ہے وہ درکار ہے، اس کو آخری آپشن کے طور پر استعمال کیا جائے. فی الحال حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک جو ہے اس کو مؤثر انداز میں اور فعال طریقے سے جو ہے وہ عوامی حمایت کے ساتھ اس تحریک کا آغاز کیا جائے. تو بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم پہ جن میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے، مسلم لیگ نون ہو چاہے وہ دیگر سیاسی جماعتیں ہو. تو ان باتوں پر جب تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے اتحاد اور اتفاق نہیں کیا جائے گا، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے قیام کے جو اغراض و مقاصد سے میرے خیال میں ان کو حاصل کرنے میں جو ہے وہ پی ڈی ایم کو ناکامی ہی. اچھا، یہاں پر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، ہم نے دیکھا کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا ہے کہ پنجاب میں لے کر آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. رانا ثناء اللہ کی یہ سٹیٹمنٹ بالکل جو ہے وہ میڈیا کے اندر سامنے ہے. انہوں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اپنے نمبر شو کر دے، ہم مسلم لیگ نون جو ہے وہ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ پنجاب میں لے آئیں گے. لیکن یہی نکتہ خاقان عباسی صاحب کے لیے تحریک عدم اعتماد کی جانب سے وہ دوسرا ایک موقف رکھتے ہیں کہ عدم اعتماد جو تحریکیں ہیں یہ کسی کے اشارے کے اوپر ہی کامیاب ہو سکتی ہیں، تو ہم اس چیز کے اوپر نہیں جائیں گے. یہ جو مسلم لیگ نون کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر ایک ابہام موجود ہے، کیونکہ یہ باتیں کرتے ہیں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے حوالے سے. مہنگائی مارچ بھی ہم نے دیکھا کہ اعلان تو کر دیا گیا، تو اپوزیشن تو خود ہمیں تقسیم اور ابہام کا شکار نظر آتی ہے. حکومت یعنی مطمئن ہے، وہ اگلے الیکشن کی تیاری کرے گی بڑے پرسکون سے، اور اپوزیشن آپس میں ہی لڑتی رہے گی. بالکل رضا، ایسے ہی ہے. میں نے جس طرح سے پہلے ذکر کیا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں بھی کچھ چیزوں پر جو ہے وہ اختلاف رائے ہے، اتفاق نہیں ہو پا رہا، جس کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ ابہام کا بھی شکار ہے اور تعطل کا بھی شکار ہے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو شروع دن سے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات کی جاتی رہی ہے، لیکن نمبرز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو چیئرمین سینٹ کے خلاف جو تحریک عدم اپوزیشن لائی گئی اس میں اپوزیشن کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد سے اپوزیشن جو ہے وہ کافی محتاط ہے. تو جب تک نمبرز کے حوالے سے اپوزیشن جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوگی تو اس اقدام کی طرف میرا نہیں خیال کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بھی جو ہے وہ اس اقدام کی حمایت کرے گی. اب پنجاب کے حوالے سے اگر تحریک عدم اعتماد کی بات کی جائے تو مسلم لیگ کاف کو ساتھ ملانے کے حوالے سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس پر مشاورت کر چکے ہیں. لیکن کیونکہ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی اتحادی ہے، تو اس کو حکومت اتحاد سے الگ کر کے اپوزیشن کے ساتھ لانا ایک مشکل ٹاسک ہے. بہرحال اگر اس ٹاسک کو اچیو کر لیا جاتا ہے اپوزیشن کی جانب سے یا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے، تو شاید پنجاب میں تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ چیف منسٹر کے خلاف یا دیگر جو اسپیکر ڈپٹی اسپیکر ہے ان کے خلاف لائی جانے کے حوالے سے کوئی حتمی بات کی جا سکے گی. لیکن شاہد خاقان عباسی کی جانب سے جو آپ نے ذکر کیا کہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کسی کے اشارے پر لائے گی، تو اس کا بارہا اظہار مولانا فضل الرحمان بھی کر چکے ہیں کہ پارلیمنٹ میں وزیر اعظم یا اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی تو وہ کسی کے اشارے پر لائی جائے گی، اور ہم ہرگز کسی غیر جمہوری قوت کے جو ہے وہ الاکار نہیں بنے گی. تو کیونکہ شاہد خاقان عباسی کیونکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ ہے اور جنرل سیکریٹری ہیں پی ڈی ایم کے، تو شاہد خاقان عباسی اور فضل الرحمان اور جو دیگر پی ڈی ایم کی قیادت ہے ان کے مابین اس پر وقتاً فوقتاً مشاورت بھی چلتی رہتی ہے، اور ان کے مابین جو فیصلہ سازی کے حوالے سے معاملات بھی چلتے رہتے ہیں. تو ان کا اس حوالے سے ایک موقف ہے. تو رانا ثناء اللہ جو ہے وہ کیونکہ پنجاب کے صدر ہیں مسلم لیگ نون کے اور اپوزیشن لیڈر کے بھی قریبی ہیں، تو اس حوالے سے ان کا موقف اس حوالے سے مختلف ہے.
تو جب تک پارٹی کے اندر اور پھر پی ڈی ایم کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ایک موقف نہیں ہوگا، ان تمام باتوں کو لے کر اتفاق رائے نہیں کیا جائے گا، معاملات افہام و تفہیم سے آگے نہیں بڑھائے جائیں گے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ صحیح. اچھا مجھے یہ فیصلوں کے بتائیے اندر گا اس کہ طرح سے یہ عوام کا مہنگائی زیادہ مارچ رہے اگر ہو جاتا ہے 23 مارچ والے دن، تو اس تمام صورتحال کے اوپر پیپلز پارٹی کی پوزیشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ رضا 23 مارچ ایک بڑی لمبی تاریخ دی گئی ہے پی ڈی ایم کی جانب سے، اور شاعر نے اسی مناسبت سے شاعر نے یہ بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. 23 صحیح. مارچ تک ملک کی سیاست میں کیا کچھ تبدیلیاں رونما ہو جائیں گی، کیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ اپنے اس موقف کو لے کر 23 مارچ تک قائم بھی رہے گی، اور یہ جو تمام سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم کا حصہ ہیں ان کے اندر اتفاق رائے سے 23 مارچ تک کیا معاملات چل بھی پائیں گے. تو یہ ایسے سوالات ہیں جن کا ابھی جواب دینا قبل از وقت ہوگا. 23 مارچ تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی کیا حیثیت ہوگی، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں واپس لائے جانے کے حوالے سے کوئی عملی اقدامات نہیں کیا جا سکا، تو میرے خیال میں اس لانگ مارچ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو شامل کرنے کے حوالے سے بھی کو بات کرنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگی، کیونکہ پیپلز پارٹی ایک الگ موقف لے کر اب پارلیمانی سیاست ہو، چاہے وہ انتخابی سیاست ہو، اور چاہے وہ عوامی سیاست کی بات ہو، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک الگ موقف ہے. لاہور انتخابات میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے خلاف اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کھڑا کیا ہے. حالانکہ حکومتی جماعت جو تھی پاکستان تحریک انصاف وہ ودرا کر گئے، انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ لاہور انتخاب. اچھا، یہ این 133 کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں، مگر مجھے آن لائٹر نوٹ یہ بتائیے گا کہ ہم نے کل دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان نے کل پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ 23 مارچ کو مہنگائی مارچ ہوگا، اسلام آباد میں ہم جمعہ ادا کریں گے اور بھرپور مہنگائی مارچ میں شرکت کریں گے. 23 مارچ کو جو تاریخ ہے، وہ جو دن ہے، وہ تو بدھ بنتا ہے، تو یہ کون سا جمعہ ہے جو بدھ کو ادا کیا جائے گا؟ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کیلنڈر صحیح طرح سے دیکھ نہیں سکے، پی ڈی ایم کے بعد انہوں نے عجلت میں یہ بیان دے دیا. یا ہو سکتا ہے کہ وہ بدھ کا دن ہے تو لانگ مارچ کیونکہ لاہور سے آنا ہے، مرکز جو ہوگا وہ لاہور ہوگا لانگ مارچ کا. تمام صوبائی دارالحکومتوں سے بھی اور تمام صوبوں سے بھی جو کارکن ہیں ان کو اسلام آباد کی طرف مارچ کا کہا جائے گا، کیونکہ اس حوالے سے بھی واضح جو حکمت عملی ہے وہ تو تیار نہیں کی گئی، نہ ہی اس کا اعلان کیا گیا ہے. لیکن بہرحال اسلام آباد کی جانب 23 مارچ کو لانگ مارچ شروع کیا جائے گا. تو تمام صوبوں سے اور لاہور سے اور دیگر شہروں سے آتے ہوئے 1-2 دن تو لگ ہی جائیں گے، اور پھر یہاں پر ہو سکتا ہے کہ وہ لانگ مارچ مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ ہے وہ یہاں پر اسلام آباد میں پہنچ کر ممکن ہے کہ وہ ایک دھرنے کی شکل اختیار کر جائے. اچھا، این 133 کے حوالے سے مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون تو جیت گئی ہے، ان کا امیدوار جو ہے وہ تو جیت چکا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کافی بڑے کانفیڈنس میں نظر آتی ہے کہ ہم نے جو 5,000 ہمارے امیدوار نے ووٹ لیے تھے پہلے، اب ہم 32,000 تک جو ہے وہ چلے گئے ہیں. کیا اس کے اندر یہ عنصر نمایاں تھا چونکہ پی ٹی آئی کو امیدوار میدان میں نہیں تھا، اور پھر اس کے ساتھ پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کا بھی ووٹ پڑا ہے، کچھ مذہبی جماعتوں کی بھی حمایت لی ہے، اس وجہ سے 32,000 تک یہ اعداد و شمار گئے ہیں؟ پیپلز پارٹی ابھی بھی آپ کی نظر میں جو ہے پنجاب میں وہی ویلیو، اس کی وہی حیثیت موجود ہے، یا پھر واقعاً کم بیک کیا ہے پیپلز پارٹی نے؟ رضا این 133 کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر کیونکہ پاکستان تحریک انصاف حکومتی جماعت تھی، ان کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا، تو ان کے ووٹرز نے بھی جو ہے وہ اپنا ایک حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کرنا تھا. تو کیونکہ مسلم لیگ نون کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے اس کی ایک اپنی رائے ہے، وہ مسلم لیگ نون کو پی ٹی آئی کا ووٹر کبھی ووٹ نہیں دے گا. تو اس لیے انہوں نے ایک دوسرے آپشن کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی کینڈیڈیٹ کو ووٹ کیا ہے. اور پنجاب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پیپلز پارٹی میرا نہیں خیال کہ اس الیکشن کے بعد یہ رائے قائم کی جا سکے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ پنجاب میں ریوائز کیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. رانا فرحان اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.